करियर गाइडेंस के मौजू पर शोबे आर्ट्स में हमारे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, उन पर बात करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौजू पर आप लोगों के सामने बात करने के लिए हमारे दरमियान शहर के मारूफ अदारे सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के उस्ताद मोहतरम अब्दुल मजीद अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मौसूफ तवील अरसे से शोबे तालीम से वाबस्ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपने हुकूमत का डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेंस 1 साला कोर्स मुकम्मल किया है। आप एक सर्टिफाइड वोकेशनल काउंसलर हैं और शहर और बैरून शहर कई स्कूलों, अदारों, तालीमी अदारों और दीगर मुकामात पर आप करियर गाइडेंस पर अपने लेक्चर देते रहते हैं। आज के इस सेमिनार में, आज के इस वेबिनार में वो आर्ट्स के शोबे में करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर आपके सामने बात करेंगे। मैं अब्दुल मजीद अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आवाज़ और तस्वीरों की दुनिया में बैठे करियर गाइडेंस के उन्वान पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूदा ज़माना, मौजूदा पीरियड, मौजूदा हालात कोविड-19 से जुड़े हुए हैं और ये दुनिया की बदतरीन सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। इससे कब्ल दुनिया ने शायद ऐसे सख्त तरीन हालात कभी न देखे। मगर हर दौर में कुछ न कुछ आजमाइश और कुछ न कुछ मुश्किलात दरपेश होती हैं। हमारे सामने भी है, हमारे दरमियान भी है, लेकिन हमको इन हालात का मुकाबला करना है। और ख़ास तौर से वालिदैन और तलबा जो ज़ेर तालीम है, वो वालिदैन जिनके तलबा, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो ज़ेर तालीम है, उनको ख़ास तौर से अपने आप को फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को हौसला देना है, अपने आप को तैयार रखना है और तसलसल के साथ अपने तवील लॉकडाउन के पीरियड में अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखना है। हाज़रीन, ये बात अच्छी तरह हमारे ज़हन नशीन होनी चाहिए कि तालीम का मकसद जो ज़माने कदीम से रहा है वो है इंसान के अंदर छिपी हुई सलाहियतों को जाहिर करना और इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना, ऐसी रोशनी पैदा करना जिससे आस पास के लोग भी इस्तिफादा कर सकें। सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये आज हो रही है कि हमारे तालीम याफ्ता बच्चे, नौजवान, स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों को हम देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। अक्सर ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, बड़ा अफसोस और बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारे बच्चे पता नहीं क्यों तालीम हासिल करने के बाद भी अपने अंदर वो खुसूसियात, वो खूबियाँ, वो बेहतरी नहीं ला पा रहे हैं जिसकी समाज को, घराने को, खानदान को, पूरे सिस्टम को, पूरे माशरे को जिसकी ज़रूरत है। और वो सबसे अहम चीज़ है इंसानियत। आज इंसान इस कदर जल्दबाजी का शिकार होकर कहीं बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, कहीं जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा है, कहीं
غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر سے پرے ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے سبب مسائل زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم تمہیدی گفتگو کے بعد فوراً آج کے خاص عنوان جی ٹی فاؤنڈیشن کے بینر تلے جی ٹی فاؤنڈیشن کے نوجوان فضیل انصاری اور توصیف انصاری اور ان کے دوستوں نے زبردست طریقے سے یہ کوشش جاری رکھی ہے کہ ان کا تعلیمی پیغام بچوں تک پہنچنے اور بچوں کو جوڑنے اور جڑانے کا کام جاری رہے، اور انہوں نے یہ پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ زوم کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم پچاسوں نہیں سینکڑوں بچوں تک اپنے پیغام اپنے میسج کو پہنچا سکتے ہیں۔ حاضرین، آرٹس کا شعبہ جو 10 کے بعد شروع ہوتا ہے، 11 12 آرٹس میں بچے داخلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ توجہ میں اس جملے میں چاہوں گا جو اب بولنے جا رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ آرٹس کا شعبہ نسبتاً دوسرے شعبوں کے بہت آسان ہے، جس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے یا تو نمبر کم ہے کہ جو پڑھنا زیادہ محنت سے نہیں چاہتے ہیں یا جن کا کوئی خاص ٹارگیٹ نہیں ہے۔ عجیب طرح کی غلط فہمی ہمارے سماج میں ہے۔ بڑے پیمانے پر پڑھا لکھا طبقہ بھی کم مارکس حاصل کرنے والوں کو پہلا مشورہ یہ دیتا ہے کہ بیٹا تمہارے نمبر بہت کم ہے، تم آرٹس میں جاؤ، اور بہت زیادہ بہت اچھا نمبر ہے، 70-80% نمبر ہے، 90% اس کو کبھی کوئی آرٹس میں جانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ یہ عجب صورتحال ہمارے درمیان ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اصل میں فیلڈ اور شعبے کا انتخاب جو ہے بچے کی اپنی پسند، بچے کے اپنے انتخاب کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ والدین کی چوائس پر۔ اور عام طور پہ دوستوں کی ہمنوائی کرنا یا بھیڑ چال جسے ہم لوگ کہتے ہیں، کسی دوست نے جو آگے داخلہ لیا ہے، جو فیصلہ کر لیا ہے، ہم تو اس کے پیچھے چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا وہ دیکھا جائے۔ یہ بھی بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بھیڑ چال بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اور آرٹس کے شعبے کو کمتر جاننا یہ بھی احمقانہ بات ہے۔ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ آرٹس کے شعبے سے کس طریقے سے بہت بڑے بڑے کریئر، بہت بڑے بڑے عہدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں اپنا کریئر بنایا جا سکتا ہے، اپنا مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے وہاں جو نظام ابھی تک جاری تھا 10+2 تھا، پھر اس کے بعد 3، 10+2+3۔ اب جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں کچھ تبدیلی ہونے والی ہے، جس کے خط و خال ہمارے آپ کے درمیان پہنچ رہے ہیں اور کافی اس سے واقف ہو رہے ہیں، لیکن وہ ابھی کب تک کلیئر ہوگا اس پر کچھ بات نہیں ہو، میں نہیں کر سکتا دعوے کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تبدیلی ہونے والی ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، تبدیلی کچھ بھی ہو، جو محنت کرے گا اس کو اس کا بینیفٹ تو ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ہمارا جو نظام، تعلیمی نظام ہے 10+2+3 والا تھا، اور آرٹس کو کبھی بھی کمتر سمجھ کے ہم داخلہ نہ لیں، بلکہ انٹرسٹ اور دلچسپی کی بنیاد پہ لیں، اور اس میں بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے کریئر بہت شاندار ہیں جو ہمارے بچوں کے منتظر ہیں۔ شاید آپ لوگ سلائڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سب سے زیادہ مشہور آرٹس فیلڈ میں اور سب سے زیادہ آسان جو لوگوں کو نظر آتا ہے، خاص طور سے 12ویں کے بعد، چاہے وہ آرٹس کا 11-12 کا بچہ ہو، چاہے کامرس کا ہو، چاہے سائنس کا ہو، عام طور پہ ذہن بن گیا کہ 2 سال کا ڈپلوما کر لو اور ٹیچر بن جائیں گے 1 سے 7ویں جماعت تک کے لیے، اور جاب سرکاری سطح پر یا پرائیویٹ اداروں میں کہیں نہ کہیں لگ جائے گی اور پرائمری ٹیچر بن جائیں گے۔ اس کورس کو کہتے ہیں ڈی ایڈ، یہ اس کا پرانا نام ہے، ابھی اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور اس کا نام رکھا گیا ڈی ای ایل ایڈ، ڈپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ یہ 12ویں کے بعد 2 سال کا کورس ہے
لیکن وہ انٹرنشپ وغیرہ کرتے کرتے اور مدت گزر جاتی ہے اور 3 سال چلا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ مشہور اور سب سے آسان سمجھا جانے والا کورس ہے، مگر اس میں کریئر اور جاب کی اپارچونیٹیز بہت تیزی میں کم ہو رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے 5 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہم سب کو گھر پر بیٹھ کر بہت شاندار طریقے سے بہت عزت کے ساتھ پوری دنیا کو کھلایا، وہ ایسا رزاق، ایسا رحیم، ایسا کریم ہے تو اس کو کسی فیکٹری، کارخانے، کاریگر، لیبر، مزدور کی نہ ضرورت ہے اور نہ کسی ڈگری، سرٹیفکیٹ، مارک شیٹ اور پرسنٹیج کی ضرورت ہے. وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جرثومے اور کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑی بڑی شارک اور ویل مچھلیوں تک کی غذائی ضرورت خداوند عالم پورا کرتا ہے. اور دنیا سجدر اور حیران ہے فی زمانہ کہ لاک ڈاؤن کے اتنے طویل پیریڈ میں جب 4-5 مہینے سے سارے کاروبار ٹھپ ہیں، مگر وہ اپنی قدرت کاملہ کے توفیل میں سب کو پیٹ بھر کھانا کھلا رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. بات ہم لوگ وہ کورسز ہی کر رہے ہیں جن کو ہم لوگ روزی روٹی کا بنیاد بنا کر نہ سوچے تو بہتر، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس میں بہتر سے بہتر کچھ کر سکیں گے. ہم کو اس میں بہت دلچسپی ہے، بہت انٹرسٹ ہے. یہاں پر جو سلائیڈ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ایک سلائیڈ ہے جس میں 3 کالم ہے. ایک لینگویجز کا ہے. 12ویں کے بعد ہمارے بچے بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. بی اے صرف بی اے سمجھا جاتا ہے، اس کی مکمل معلومات ہمارے بچوں کو نہیں ہونے پاتی ہے. دراصل بی اے کے لیے بہت ساری زبانیں موجود ہیں. حتیٰ کہ ممبئی یونیورسٹی میں جرمنی اور جاپانی زبانوں میں بھی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اور نئی نئی زبانیں بھی سیکھ رہے ہیں. ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں میں ہم گریجویشن کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے جو سب سے زیادہ جس زبان میں گریجویشن ہو رہا ہے ہندوستان میں، وہ یہاں پر درج ہے اردو، مراٹھی، ہندی، انگلش، عربک اور تیلگو اور فارن لینگویجز. یاد رکھنا کہ مختلف لینگویجز میں گریجویشن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے گریجویشن کر کے دوسرے بہت سارے شعبوں میں اپنے لیے کیریئر بنا سکتے ہیں. ٹرانسلیٹر کی بہت بڑے پیمانے میں ضرورت ہوتی ہے. جتنے کنٹریز سے ہمارے تعلقات ہیں، ہندوستان کے جتنے ممالک سے روابط ہیں، ان سب کی ایمبیسی اور قونصلیٹ ہمارے ملک میں ہیں. اور جتنی ہندوستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، ان ساری زبانوں کے افراد سے ان بین الاقوامی ایمبیسیز کا رابطہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک شخص جرمنی کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں کسی شعبے میں جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو جرمنی کے قونصلیٹ میں جا کر بات کرنی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جرمنی کی قونصلیٹ کا فرد اس کی ہندوستانی زبان سے تو واقف نہیں ہوگا، تو قونصلیٹ میں ایسا فرد ہوگا جو آپ کے علاقے سے، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، کیرلا سے آئے ہیں تو کنڑ سے آئے ہیں، کرناٹک سے آئے ہیں، ہریانہ سے آئے ہیں، راجستھان سے، آسام سے، گجرات سے، اس علاقے سے بھی آپ آئے ہیں، اس زبان کے جاننے والے وہاں ملیں گے اور وہ اس جرمن قونصلیٹ کے فرد سے آپ کی بات کرائیں گے اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فارن لینگویج میں بھی گریجویشن کرتے ہیں تو بہت بڑی اپارچونیٹیز قونصلیٹ میں ہمارے لیے دستیاب ہے مختلف لینگویجز میں گریجویشن کرنے کے بعد. اس کے بعد ہسٹری، جغرافی، جو ہمارے عام سبجیکٹس ہم لوگ پڑھتے ہیں آرٹس کے، جو دوسری تیسری سے ہی پڑھائے جاتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی زبان سے ہم لوگ پڑھنے لگتے ہیں جماعت سے، پرائمری کے بلکہ بالکل اسٹارٹنگ لیول سے. ہسٹری، جغرافی، سوشولوجی، سائیکولوجی، اکنامکس، میوزولوجی، انوائرنمنٹ، سوشل اسٹڈیز، فلاسفی، اسلامک اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس، آرکیولوجی. یہ وہ سارے آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جن میں ہم لوگ بہت آسانی سے گریجویشن کر سکتے ہیں اور اپنا کریئر اپنا کر روشن بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اور بھی کئی بہت سارے کورسز بچتے ہیں جن کی بہت ڈیمانڈ آج کل،
جیسے گریجویشن کرنے کے بعد ہم بی ایڈ کر کے ہائی اسکول ٹیچر بن سکتے ہیں, اور ایم اے کر کے جونیئر کالج اور سیٹ نیٹ کر کے ڈگری کالجز میں لیکچرر بن سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا شعبہ ہے لا کا, LLB. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر مختلف وجوہات, اسباب موجود ہیں سماج میں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہے, اور مختلف کیس کسی نہ کسی طریقے سے کریٹ ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو سنبھالنے کے لیے ایک وکیل کی, اور ایک ماہر اور تجربے کار وکیل کی سخت ضرورت ہوتی ہے, بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی. اور ایسے ایسے وکیل ہیں جو منٹ سے پیسہ لیتے ہیں, 1 منٹ کا اتنا پیسہ, 2 منٹ کا, 10 منٹ کا ٹائم دیں گے تو ان کی لاکھوں روپے کی فیس چارج ہوتی ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے ایسے ایسے وکیل ہیں. بہرحال مہارت ایک الگ چیز ہے. جب ہم اس فیلڈ میں ڈگری حاصل کریں گے اور اس کے اندر جی جان سے محنت کریں گے, یقین جانیے کہ مہارت آ ہی جائے گی. اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری لانس, کسی لائسنس, کسی سرٹیفکیٹ کی وہاں سے ضرورت نہیں ہے. بس آپ محنت کریے, آپ جستجو کیجیے, آپ کی مہارت کو وہ نکھارتا جائے گا. کامیابیاں, کامرانیاں آپ کے قدموں میں گرتی جائیں گی. تو آپ بالکل ایک بہت بہترین لائر بن سکتے ہیں. جرنلزم, آج جرنلزم نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے. آج ہمارے سامنے جو موجودہ حکومت مودی, نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے, اس میں پبلک سے زیادہ 70% حصہ اگر آپ مان لیں گے جرنلزم کا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. جرنلزم نے اس طرح سے مودی سرکار کو پیش کیا, بی جے پی کی حکومت کو اس طرح پیش کیا کہ آج وہ پہلی 5 سال کی ٹرم ٹینور پوری کرنے کے بعد دوسری ٹینور کے لیے بھی اکثریت کے ساتھ پورے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. یہ کمال بہت بڑا ہے جرنلزم کا. ہمارے بچے چاہیں اس شعبے میں کریئر بنا سکتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایسا شعبہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہر آدمی, ہر چھوٹے چھوٹے دکاندار, بے شمار تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی دکان نہیں ہے, بہت بڑے پیمانے پہ دھندا کر رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ بزنس کر رہے ہیں, اور وہ کس بیس پہ؟ سب آن لائن اور ایڈورٹائزمنٹ کی بیس پہ. ایڈورٹائزمنٹ بھی آن لائن, جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں یہ آن لائن ہے. آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ہمارا میسج پہنچا اور آپ اس سے جڑ گئے, اور ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آخری میں اگر وقت رہا تو ہم لوگ سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ایڈورٹائزمنٹ کی بہت بڑی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس میں آپ گریجویشن کر سکتے ہیں, پی جی کر سکتے ہیں, ڈپلوما کر سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کی دلچسپی انٹرسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاسپٹلٹی اور ٹوریزم, یہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے جو بہت تیزی میں ترقی کر رہا ہے, اور اس کی آج بہت ضرورت سماج میں بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ, انٹیریئر ڈیکوریشن اور فیشن ڈیزائننگ, یہ بھی ایسے ڈپلوما ہے جو آرٹس 11-12 پاس بچہ کر سکتا ہے. انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے 2 سال کا ڈپلوما ہے, اور فیشن ڈیزائننگ کے لیے 3 سال کا ڈپلوما ہے. اور آج میں نے جب ویب سائٹ پہ میں سرچ کر رہا تھا, یوں ہی بیٹھا کورسز کے بارے میں معلومات لے رہا تھا, تو وہاں پر معلوم پڑا کہ ہمارے بچے بی اے ان کمپیوٹر سائنس بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم بہت کم لوگ سنتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کے لیے یا تو سائنس, بی ایس سی کمپیوٹر سائنس, یا بی ایس سی آئی ٹی, یا بی سی اے, ایم سی اے, یا انجینئرنگ. کمپیوٹر سائنس میں بی ای اور ڈپلوما, یہی کورسز آج تک ہم لوگ سنتے آئے ہیں. لیکن جن بچوں نے 12ویں میں میتھس اور انگلش کا سبجیکٹ لیا ہے وہ باقاعدہ بی ایس سی آئی ٹی, بی اے آئی ٹی کر سکتے ہیں. بی اے آئی ٹی, بیچلر آف آرٹس وتھ کمپیوٹر سائنس یا وتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی. ساتھ ہی ساتھ بیچلر آف آرکیالوجی, آرکیٹیکچر بھی جو ہے 5 سال کا کورس ہے. یہ بھی آرٹس کے 11-12 کے بچے کر سکتے ہیں. ایک شرط ہے ان کے لیے کہ ان کا 12ویں میں میتھس اور انگلش سبجیکٹ لازمی ہے 100 مارکس کا. اگر ہمارے بچے 100 مارکس کا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو باقاعدہ بی آر یعنی بیچلر آف آرکیٹیکچر کا کورس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو نئی سلائیڈ ہمارے سامنے ہے اس میں بی ایڈ ہے. ہائی اسکول ٹیچر بننے کے لیے اس کا تذکرہ میں نے بھی کیا تھا تھوڑی دیر قبل.
یہ ابھی تک تو 2 سال کا ہی چل رہا ہے، لیکن نئی پالیسی میں 4 سال کا ہونے والا ہے۔ ہائی اسکول میں پڑھانے کے لیے 8ویں جماعت سے، بلکہ ہائی اسکول 5ویں سے مانی جاتی ہے، اور پرائمری 1 سے 7ویں تک ہوتی ہے، یا KG سے 7ویں تک ہوتی ہے۔ اور دوسرا سسٹم یہ ہے کہ 1 سے 4 تک پرائمری ہوتی ہے کچھ اسکولوں میں، اور 5ویں سے 10ویں تک ہائی اسکول ہوتی ہے۔ تو اپر کلاسز میں یعنی 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھانے کے لیے بہرحال BEd لازمی ہے، گریجویشن پلس BEd، بیچلر آف ایجوکیشن۔ یہ ڈگری حاصل کر کے ہائی اسکول کے ٹیچر بن سکتے ہیں، اور MAd کر کے ماسٹر ڈگری ایجوکیشن میں لے کر جونیئر کالج سینئر کالج میں بھی لیکچرر بن سکتے ہیں۔ لیکچرر کے لیے MAd کے بعد ہاں DEd اور BEd کالج کے لیکچرر کو بھی MAd کرنا لازمی ہے۔ DEd اور BEd کالج میں پڑھانے والوں کو بھی MAd لازمی ہے۔ تو MAd کرنے کے بعد کئی ساری اپارچونیٹیز سامنے آتی ہیں۔ ڈگری کالج کے لیے MAd کے ساتھ ساتھ نیٹ اور سیٹ، یہ 2 ایگزام بھی لازمی ہوتے ہیں۔ MPhil اور PhD اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نیٹ کہتے ہیں نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ، یعنی پورے ملک میں قومی سطح پر نیٹ کا بچہ، نیٹ پاس کینڈیڈیٹ ڈگری کالج میں پڑھانے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اور سیٹ کیا ہوا بچہ، سیٹ جو کامیاب کرتے ہیں، ایلیجیبل کرتے ہیں، وہ بچے، وہ کینڈیڈیٹ اسٹیٹ لیول پر ڈگری کالج میں پروفیسر اور لیکچرر کی حیثیت سے، اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ٹیچنگ اور لیکچررشپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ MPhil اور PhD کی ڈگری اگر ہو تو اور بہتر ہے۔ یعنی آرٹس کے شعبے میں بہت طویل کریئر ہے، بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں، بہت سارے مواقع ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ نہیں آرٹس میں بہت کم ہے، آرٹس میں زیادہ کورسز نہیں ہیں، تو آرٹس، سائنس، کامرس تینوں فیلڈ ایسی ہے جس میں کورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ امتیاز نہیں ہے۔ اشخاص اور افراد کو امتیاز اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، نہ کہ کورسز کی کورسز اور فیلڈ اور فیکلٹی سے زیادہ اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے کینڈیڈیٹ کی محنت اور اس کا انٹرسٹ۔ سب سے پہلے چیز انٹرسٹ ہے، پھر محنت ہے۔ جب دلچسپی ہوگی اور ہم اپنی دلچسپی سے کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو یقیناً ہم محنت بھی کریں گے، اور محنت کریں گے تو محنت کے نتائج الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ بہت اچھے آتے ہیں، کیونکہ اللہ بہت رحیم کریم۔ بہت کم آزمائشیں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہیں، لیکن بہت کم۔ محنت کرنے والے بہت شاندار کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کے کہ آرٹس میں ہی ہے، کامرس میں ہی ہے، سائنس میں ہی ہے کامیابی، یہ بہت صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے سامنے اسکرین پہ جو کچھ کورسز آئے ہیں، دیکھیے یہ ایسے کورسز ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ، میں نے بھی ذکر کیا تھا انٹیریئر کا، فیشن کا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ہم BA ان ہوم سائنس کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے کریئر میں بہت تبدیلی، بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ بیوٹیشین آج کل بہت اس کا غوغا اور شور ہے، بڑے پیمانے پہ لوگ اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے کیریئر ہے۔ ڈائٹیشین، دانت کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پہلے کھانے کا وقت، کیا کھایا جائے، کتنا کھایا جائے، وہ ساری چیزیں بہت متعین تھی۔ اب تو ہم لوگ ایسے لامحدود زندگی گزار رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ بے اصولی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پورا جسم مختلف مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ اس میں سے دانت، مجھ کو یاد ہے جب 25 سال پہلے میں صلاح الدین اسکول میں پڑھانے آیا تھا تو پورے مولانا آزاد روڈ، جس کو شانتی نگر روڈ بولتے ہیں، پورے شانتی نگر میں ایک بھی دانت کا دواخانہ نہیں تھا، اور آج کم سے کم 10-15 دانت کے دواخانے اس روڈ پہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائٹیشین جو ہے
डेंटिस्ट बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम कर रहे हैं, और ये आर्ट्स शोबे से किया जा सकता है, डिप्लोमा है। ऐसे ही डाइटिशियन है, जो ग़िज़ा का मसला है, यानी कितनी ग़िज़ा किसको लेनी चाहिए और कितनी ग़िज़ा उसके लिए मुफीद है, और कौन सी ग़िज़ा मुफीद है और कौन सी ग़िज़ा उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ये डाइटिशियन मशवरा देता है। ये भी कोर्स आर्ट्स के बंदे 11-12 आर्ट्स करने के बाद डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। फैशन का तो सभी जानते हैं, ड्रेस डिजाइनर ये भी एक बहुत शानदार कोर्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटीरियर डेकोरेटर की बात की थी, वो भी बहुत बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इस फील्ड से भी हम न्यूट्रिशनिस्ट, ग़िज़ाइयत, हमारे जिस्म में कितनी ग़िज़ाइयत चाहिए, ये सारी मालूमात भी आज इंसान को उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है, लोग मशवरा ले रहे हैं उनसे जाके। तो ये सारे करियर हमारा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहे आर्ट्स का बंदा हो, चाहे साइंस का, चाहे कॉमर्स का। उसके अलावा बहुत अहम बात ये है, आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके घर में कमाने के ज़राए महदूद हैं या नहीं है, कोई वालिद बिस्तर पे हैं, बीमार रहते हैं, या इंतकाल हो गया है, या बेवा औरत है, बचपन में ही इंतकाल हो गया था शौहर का, और वो जैसे तैसे करके पढ़ा रही है। अब ऐसे बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान कई मरतबा ये बात दोहरा दी कि देखिए, उसको किसी वसीले और ज़रिए का मोहताजी नहीं है खुदावंद आलम को, बस बंदा चाहे। अब अगर बंदा पढ़ना चाहता है तो कोई कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में रोज़ाना हाज़िरी की ज़रूरत नहीं है। अपने घर की किफ़ालत करते हुए, मेहनत मज़दूरी करते हुए, रोज़गार करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, और उस पढ़ाई को कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, फासलाती तालीम। दूर से बैठे-बैठे हम लोग फासलाती तालीम के ज़रिए भी तालीम हासिल कर सकते हैं, और उसमें है बहुत बड़े पैमाने पे जो भिवंडी में एनरोलमेंट हो रहा है, वो है मौलाना आज़ाद, जिसके सेंटर रईस समदिया हाई स्कूल में है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मानू जिसको कहते हैं, MANW। इसमें आप सिर्फ इतवार को जाइए, एक बार एनरोल करा लीजिए, वो भी एनरोलमेंट भी ऑनलाइन है और अभी चल रहा है। इसका सेंटर समदिया है, भिवंडी में। उसके बाद यशवंतराव चौहान, YCMO, OU, ये यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस ये यूनिवर्सिटी नासिक में है, लेकिन भिवंडी में खुशनसीबी है कि 2-2 सेंटर हैं, समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, उसके बाद रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, दोनों जगह इसकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल जो है, ये दिल्ली का हेड ऑफिस है, लेकिन ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल है। आज इग्नू जो है ये इंटरनेशनल है, इसकी दुनिया के 36 दीगर ममालिक में हज़ारों ब्रांचेस चलती हैं, और मौजूदा फिगर और फैक्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट यहीं होता है, और इसका सेंटर भिवंडी में सलाउद्दीन स्कूल में है। उसके बाद SNDT, ये खास तौर से लड़कियों के लिए है, SNDT यूनिवर्सिटी, और इसका सेंटर भी, इसके सेंटर के ज़रिए भी कई जगह कोर्सेज चल रहे हैं। अक्सा डिग्री कॉलेज में कोर्स चल रहे हैं SNDT के मातहत, उसके बाद स्वयं सिद्धि में कोर्स चल रहे हैं, और हम लोग ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भर के भी एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरना है, लेकिन काउंसलिंग और दीगर दुश्वारियों के हल के लिए हम लोग सेंटर पे जाएं, वहाँ पर काउंसलिंग होती है, चाहे वो मानू हो, चाहे YCMOU हो, चाहे इग्नू हो, चाहे SNDT हो। अगर सेंटर करीब में है तो संडे जाके हम काउंसलिंग में शरीक हो सकते हैं और अपनी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट वगैरह जमा करना है वो वहीं जमा करना है, ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है उसको। उसके बाद आइडल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर ये करस्पॉन्डेंस तरीके तालीम से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे तालीम हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है, ये वो सारे लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारे लिए तालीम अब मुश्किल है या नामुमकिन है, अब हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको काम बहुत है, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे ऊपर खर्च कौन करेगा।
یہ سوچنا نا نادانی کی بات ہے. صرف ہمت ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو انشاءاللہ دیکھو کوئی اس رکاوٹ کا بھی کام آتا ہے کوئی مارک شیٹ رکاوٹ اور بھی آپ. ہلو, ایف پہلے سلیکٹ جب تک پڑھ تک مارک شیٹ مطلب ریزلٹ ہاں ہلو, اور لیونگ سرٹیفکیٹ. ہاں ذرا بات کم کریں. اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ہمارے لیے اور اپارچونیٹیز ہے, اور وہ ہے کمپٹیٹیو ایگزام کی. کمپٹیٹیو ایگزام بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, اور وہ مقابلہ جاتی امتحان ہم 10ویں کے بعد, 12ویں کے بعد اور گریجویشن یعنی بی اے کے بعد اس میں بیٹھ سکتے ہیں, شریک ہو سکتے ہیں اور اپنا کریئر, اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. جی, کمپٹیٹیو ایگزام جس میں سب سے بڑا نام ہندوستان میں, سب سے بڑی پوسٹ, سب سے اعلیٰ عہدے پورے ہندوستان کو جو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں, جو لوگ چلاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسرس, جو یو پی ایس سی کے ذریعے آتے ہیں. اور جب آفیسر بنتے ہیں تو آئی اے ایس آفیسر کہلاتے ہیں. یونین پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوتا ہے یہ. اس کے لیے گریجویٹ ہونا لازمی ہے, اور گریجویشن کے سال جو فائنل ایئر ہوتا ہے, تیسرا سال بی اے کا, اس سال اس کا فارم بھر کے لوگ ایگزام دے سکتے ہیں. اور یا تو اس کا فارم گریجویشن والے ایئر میں ایسی جگہ فارم بھریں, ایسے ادارے بھی جو ہیں جو اس کی تیاری کراتے ہیں, یو پی ایس سی, ایم پی ایس سی کی. آپ چاہیں تو 1 2 3 سال اس کی تیاری بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایگزام آپ دیجیے. یو پی ایس سی, ایم پی ایس سی. ایم پی ایس سی دراصل ایس پی ایس سی ہوتا ہے, اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن. لیکن ایم پی ایس سی ہم لوگ اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم لوگ مہاراشٹر میں بیٹھے ہوئے تھے, مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن. گجرات میں جو ہے وہ جی پی ایس سی. ہر ریاست کی الگ پبلک سروس کمیشن, اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن ہوتی ہے. اس کا ایگزام اس ریاست کا بچہ گریجویشن کے بعد دے سکتا ہے, اس میں شریک ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ گریجویشن کے بعد ہے یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی. لیکن ایس ایس سی جو ہے یہ 12ویں کا بچہ دے سکتا ہے. دیکھیے 3 جو اور نیچے لکھا ہوا ہے, ایس ایس سی اسٹاف سلیکشن کمیشن. ایک اور آتا ہے شارٹ سروس کمیشن. اس کے بعد آر آر بی اور آر آر سی. یہ ریلوے فیلڈ کے 2 شعبے ہیں جو ایگزام لیتے ہیں, ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ اور ریلوے ریکروٹمنٹ سیل. یہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے لیے 2 بورڈ ہیں, 2 سیل ہیں جو ایگزام لیتے ہیں. اس کے بعد آئی بی پی ایس ہے, انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن. بے شمار بینک ہندوستان میں کام کرتے ہیں, اور ان کا اجتماعی ایک ایگزام ہوتا ہے. کسی بھی بینک میں ریکروٹمنٹ کیا جائے گا, کہیں بھی ویکینسی نکلے گی, لیکن ایگزام یہی پاس کرنا ہوگا. اگر بینکنگ سے ہم کو دلچسپی ہے, اکاؤنٹ سے دلچسپی ہے, بینک کے کاروبار سے دلچسپی ہے, اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ آئی بی پی ایس کا ایگزام دے سکتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ بہت سے امتحان ایسے ہیں جو 12ویں کے پاس ہی شروع ہو جاتے ہیں, اور اس میں سائنس اور کامرس کی کوئی پابندی نہیں ہے. آرٹس کا بچہ بھی یہ ایگزام دے سکتا ہے. یہ کمپٹیٹیو ایگزام بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, اور یہ ایگزام کلیئر کرنے کے بعد ہندوستان کے مایہ ناز عہدے اور لال بتی والی گاڑی اور سیکورٹی اور نہ جانے بہت بڑے پیمانے پر کیا کچھ سہولیات اور مراعات حکومت ہند اور حکومت اسٹیٹ کی جانب سے کامیاب کینڈیڈیٹ کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے جو پی پی ٹی دکھ رہی ہے, اس میں دیکھیے ہمارے سامنے جو رزلٹ آئے ہیں, ابھی رزلٹ آ رہے ہیں, اس میں کچھ الگ الگ شعبے کے ایکسپرٹ کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سب ایم پی ایس سی کے ذریعے ان عہدوں پر اور مقامات پر پہنچے ہیں. ان کے بعد یو پی ایس سی کے ذریعے دیکھیے آپ کے سامنے ہے, ابھی مسلسل 2 ہفتے سے قریب 12 15 دن سے ایگزام, جب سے رزلٹ آیا یو پی ایس سی کا, تب سے مسلسل اس کے تعلق سے اردو اخبار میں, انگلش اخبار میں, تمام اخبارات میں کسی نہ کسی کامیاب شخص کی معلومات فراہم کی جا رہی ہے. اور کوئی بھی کامیاب ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کامیابی حاصل کی ہوگی. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہ کبھی کامیابی ملی ہے اور نہ کبھی کامیابی ملے گی, بلکہ ہم
करियर का इंतखाब करें, कोर्स का इंतखाब करें और उसके बाद उस फील्ड में इस तरीके से कदम जमाएं, इस तरीके से मेहनत करें कि हम उसका हक अदा करें। और हक अदा करने के बाद खासतौर से तालीमी फील्ड में जो कामयाबियां मिलती हैं बहुत तवील, बहुत लंबी होती हैं। एक बात याद रखो बेटा, तालीमी फील्ड का सबसे बड़ा कमाल ये है, हर फील्ड में, हर शोबे में रोज काम करोगे और रोज उसका बदला मिलेगा, लेकिन तालीमी फील्ड में जो काम करना है वो बस जिंदगी की इब्तिदाई अय्याम जो है 20-25 साल, इस 25 की उम्र तक काम करना है, यानी पढ़ाई करना है और डट के और जम के और शौक से। जो बच्चे अपने तालीमी पीरियड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्कूल को, तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, अव्वलियत देते हैं, फौकियत देते हैं, उनकी शानदार कामयाबियां उनका इस्तेकबाल करती हैं और वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। और वो कामयाबी का ड्यूरेशन जो है वो नामहदूद होता है, यानी एक बार आपने 20-25 साल तक की उम्र के बाद जो डिग्री, जो ओहदा, जो मनसब हासिल कर लिया, अब उसका फायदा पूरी जिंदगी होते रहेगा। 59-60 साल की उम्र तक तो आप ओहदे पर फायद रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी आपकी अजमत और वक़ार में कोई कमी नहीं होने वाली है, उसमें कोई ग्रहण नहीं लगने वाला है। तालीम की यही सबसे बड़ी अहमियत है कि तालीम हासिल करने के बाद तालीम ही से पाती है इंसानियत फ़रोग। ये हकीकत है कि इंसानियत को फ़रोग हासिल होता है तालीम से। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अगर तालीम नहीं होगी तो इंसान क्या है, मुर्दा की तरह है। अब हमारे वहाँ पर कॉलेजेस में ये माहौल है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे तालीम जो कॉलेज जो है वो शौक से जाते हैं, शौक पूरा करने के लिए, घूमने के लिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अकबर इलाहाबादी ने अपने ज़माने में, यानी आज से 70-80 तकरीबन 100 साल पहले कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, लाजी में गुब्बारों पे उड़ो, चरख के छू लो, बस एक अरज बंदे मोमिन की रहे याद, बस एक अरज बंदे मोमिन की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अजीज बच्चों, हमको हर हाल में, हर मुकाम पे ये याद रखना है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का फरीज़ा जो है ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी से अपने काम की अंजामदेही है, ना कि लापरवाही। अगर हम अपने काम को ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई से करते रहेंगे और करेंगे तभी हमारा मकसद हल होगा। याद रखना, हम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, आज बड़े पैमाने पर दुनिया में लूट मार और लालच का बाजार गर्म है, लेकिन हम हमेशा याद रखें कि हम मुसलमान हैं, हमको ईमानदारी से अपना फरीज़ा अंजाम देना है। हमको अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से तो मोहब्बत करनी ही करनी है, अपने मुल्क से भी उतनी ही मोहब्बत करनी है जितनी अपने घर से करनी है। उसमें भी होने वाली किसी भी किस्म की बददियानती हमारे लिए मुनासिब नहीं है, बहुत ही बुरी बात है और हर हाल में वो हमारी बर्बादी का सबब बन सकती है। सर क्वेश्चन आंसर है। अगर कोई बच्चा चाहता है सवाल पूछना, हेलो, अगर आप चाहते हैं सवाल तो सवाल पूछ सकते हैं। कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है? जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अगर कुछ सवालात हो करियर के ताल्लुक से, तो वो जो है मजीद से यहाँ पर मौजूद हैं और आपको किसी भी शोबे के बारे में अगर सवाल पूछना है तो आप जो है वो अपने तौर पर सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, मैं जैकीन बोल रहा हूँ सर। यहाँ जो हम जो ग्रेजुएट हो जाते हैं बीए के बाद से, बीए के बाद, हेलो, हाँ जी, बीए के बाद जो हमको यो फॉर्म भरना पड़ता है एमपीएससी का। जी जी जी, हेलो, हाँ भरना है तो जी सर, बीए कंप्लीट करने के बाद भर सकते कि मतलब सेकंड या थर्ड ईयर के बाद? नहीं, फाइनल होने के बाद, फाइनल ईयर में फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल ईयर में ही फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल ईयर में भर सकते हैं। फाइनल ईयर के एंड में नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में फॉर्म आता है, भर सकते हैं और डिग्री के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, उस साल आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ एनजीओज और मुख्तलिफ अदारे फ्री में यूपीएससी एमपीएससी की तालीम फराहम करती हैं या खाने का खर्च लेती हैं,
باقی بڑے پیمانے پر کتابیں فراہم کرنا، لائبریری کی سہولت دینا، لیکچر کا اہتمام کرنا اور رہنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، ایسے بہت سارے یو پی ایس سی ایم پی ایس سی کی تیاری کرنے والے ادارے بھی ہیں، جیسے حج ہاؤس ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو ایگزام ہے، اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی تیاری استقبال کریں گے گریجویشن کے بعد، اور 1 سال آپ جی وہاں سر. پر فری میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. فیس والے تو بہت سارے ادارے ہیں، پیسہ دے کے بھی ہم لوگ وہاں پر یو پی ایس سی ایم پی ایس سی کی تیاری کر سکتے ہیں، جی جی. وہ بھی گریجویشن کے بعد ہی ہے لیکن. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ہاں تھینک یو سر. جزاک اللہ خیر. اور کوئی طالب علم کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ چلیے تو پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو بہترین کامیابیوں سے نوازیں. اللہ حافظ. جی آمین آمین.